वेरी मच। और सबको बहुत बहुत सलाम जितने भी मौजूद हैं इस ग्रुप में, ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, होते रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ईच वन ऑफ यू। खुदा उन एक एक को बरकत बख्शे। उम्मीद करते हैं कि खुदा आज भी अपनी हजूरी भी बख्शेगा, अपना कलाम भी बख्शेगा और ताज़ा करेगा। वसीम उनकी टीम के लिए बहुत शुक्रिया वसीम, गॉड ब्लेस यू। बड़े अच्छे गीत गाए और दोनों का ताल्लुक आज के पैगाम से भी है। इसको देखते हैं। जैसे जबूर 46 का है, क्या था? कितनों को याद है? शुरू की याद क्या गया? हमने रब साडा रब साडा जोर है। जोर है तो नाले साडी है पनाह। तो वो हमारा जोर, हमारी कुव्वत और ताकत है। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अमाल की किताब में पहले, और फिर मत्ती में 28 बाब में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब पहला बाब, उसकी 4 आयत मैं पढ़ा हूँ और फिर 8 आयत पढ़ूंगा। 4 आयत और 8 आयत, 4 आयत। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। 8वीं आयत सबको आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। लफ्ज़ तो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दरमियानी है, लिंक अप करता है। पहले हिस्से को दूसरे, कुव्वत पाओगे और फिर यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। आपकी आंटी को भी आयत आती है, वो भी मेरे साथ साथ बोल रहे थे। हाँ, अब मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब 16 आयत से मत्ती 28:16 लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यकीन है कि नहीं? कितनों को यकीन है? कभी कभी हमें होता नहीं, जब हम मुश्किलात में होते हैं हम सोचते हैं पता नहीं यसु मसीह ने आख्या दी है कि नहीं, नाल किते टो के देख लो। यूहन्ना रसूल कहता है कि हमने उसको छुआ, अपने हाथों से छुआ और देखा तुमा की तरह। आप उसके हाथ में उंगली डाल के देख सकते हैं, वो आपके साथ है जब उसने वादा किया। दुआ करेंगे। खुदा हमारे आसमानी बाप, आज फिर अपने सब अजीजों के लिए, अपनी बहनों, भाइयों, बच्चों, नौजवानों के लिए, जितने भी मौजूद हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। वसीम उनकी सारी टीम और ख़ानदान के लिए जिनको तूने ये नेमत तोड़ा बरकत दे रखी, तो तेरी सताइश के वसीले, गीतों के वसीले बतेरों तक तेरे कलाम को, पैगाम को पहुँचाएँ। अपने बच्चों को छू दे और ज़्यादा ताकत और कुव्वत दे। पाकिस्तान भर में उन्हें खूब इस्तेमाल कर, उन्हें बरकत का बायस बना। और आज हमें, जब हम यहाँ पर कलाम सुनते हैं, हमारी मदद का ये कलाम का हिस्सा हम सब के लिए एक नई तहरीक, नए जज्बे को जन्म देने का बायस वसीला बने। मेरी भी मदद कर ताकि कलाम को जब बयान करूँ तो ये पुरतासीर हो। हमारा ध्यान तो जो अपने कलाम की तरफ लेकर आना, प्यारे मसीह के पाक नाम में, आमीन। आज सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग थी, मेरे 5:30 थे, वहाँ पर 7:30 बजे थे, और जब टाइम शिफ्ट हो जाएगा तो फिर 3:30 बजे होंगे यहाँ पर मेरे। लेकिन मैंने इसको एक चैलेंज के तौर पर ले लिया, और मैं सोचता हूँ कि खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने के लिए, हाँ जी, खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने के लिए हमें चैलेंज कबूल करने चाहिए कि नहीं? अगर बूढ़ा मकबूल कर सकता है तो आप तो जवान है ना, नहीं है तो जवान बनने की कोशिश तो करते ही आप, है कि नहीं? दिखावे के लिए जवान बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर रूहानी तौर पर भी
ہمیں ایسی ہی طاقت، قوت، جذبے، غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو 5:30 سے میں 4:30 اٹھا. 5:30 میٹنگ تھی. 7 بجے میں سویا. ٹھیک. اور اب دوسری میٹنگ آپ کے ساتھ. تو یہ خدا کی مہربانی. دیکھیں جب اندر کچھ ہو، تیرا کلام میرے اندر آگ کی مانند ہے، یرمیہ نبی کہتے ہیں. اور جب خداوند کا کلام ہمارے اندر ایسے آئے گا، آگ کی مانند ہوگا، تو پھر کیا ہوگی؟ آگ تو بھڑکے گی، نکلے گی باہر. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جو شعلے نکلتے ہیں باہر. اسی طرح سے اگر میرے اور آپ کے اندر تڑپ ہے، آگ ہے، گواہی ہے، تو پھر وہ نکلے گی. پھر میرا منہ کھلے گا. پھر خدا توفیق دے گا. آج اسی کے تعلق سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جو آیت 8 پڑھی ہم نے مال کی کتاب میں، وہاں کیا ہے؟ ان 2 حکموں کو جو متی کی انجیل میں ہے 28 باب میں، اور پھر اعمال 1:8 میں اور 4 میں ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے. متی میں خداوند نے حکم دیا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. تو اس سے پیشے کے پیغام کی طرف میں اور وکٹوریا ایک آیت گا رہے ہیں. پہلی آیت کورس تو ہے کلبری دے سارے، لیکن آخری آیت گائیں گے. دے توفیق خدایا، دے توفیق خدایا، بڑا حوصلہ کریے. دے توفیق خدایا، بڑا حوصلہ کریے. جنا روڑ دیا تائیں لے کے آئے کنارے. جنا روڑ دیا تائیں لے کے آئے کنارے. کلوری دے سہارے پپی بچ دینے سارے. ہاں جی، کتنے بچتے ہیں؟ سارے. لیکن شرط ہے، مشروط ہے یہ، جو اس پر ایمان لائے. جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں بہنوں بھائیوں، آپ نے مسیح کو قبول کیا، آپ ایمان لائے ہیں. اور یوحنا پہلا باب انجیل کی بات کر رہا ہوں. 12 آیت میں کیا ہے؟ اور جتوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے بیٹے کے نام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. سو ایمان کی یہ قوت اور قدرت ہے، یہ ہمیں نجات دیتا ہے. اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر کچھ اندر گواہی آ جاتی. سامری اٹھ کو یسوع نے کہا تھا جا کے منادی کر. ہاں جی، نہیں کہا اس کو، حکم نہیں دیا اس کو، لیکن اس کے اندر ایک شعلہ بھڑک اٹھا. ہر ایماندار اگر سچا، اس نے سچی توبہ کی ہے، مسیح کو قبول کیا، پھر وہ اس کا گواہ بن جائے گا. پھر وہ چپ نہیں رہے گا. میں جب چپ رہا تھا میری ہڈیاں کراہندے ہوئے سارا دن گل گئی ہیں. پھر ہم چپ نہیں رہ سکتے. یس نے کہا کہ یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. وہ جو ہوشانہ کہہ رہے تھے نا، حکیم فریسی نے کہا ان کو کیا کہ چپ کرو. اس نے کہا یہ نہیں چپ رہیں گے. اسی طرح ہر ایماندار جو مسیح پر ایمان آتا ہے. تو مال کی کتاب کو یہ بڑا میرے دل پہ ہے ان دنوں میں، ایسٹر کی وجہ سے. آپ نے ایسٹر منایا، جشن منایا ایسٹر کا، جو کلوری کے مقام پر ہوا سلیپ. اس کا ہم جشن تو نہیں مناتے لیکن یاد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا، فسح کی بات کر رہا ہوں میں. فسح کے موقع پر خدا یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جشن منانا سلیپ کا. اس نے کہا میری یادگاری میں what is done on the cross, we need to remember that کہ سلیپ پر کیا ہوا. پہلی بات ہوئی، تیرے گناہ معاف ہوئے.
دوسری بات ہوئی آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہو. سو سلیپ کا کام ایک ہے, کلوری دے سہارے بچ جائیں گا پیارے. سو ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو میرے سامنے ٹائٹل رہا, یہاں بھی آسٹریلیا میں بھی میں نے اس پہ پیغام دیا, دکھ سہنے کے بعد. میں نے اس کے 3 پہلو بیان کیے, شاید آپ کے سامنے بھی ایک موقع پر میں نے پیغام دیا, بھی سوچ رہا تھا لیکن میں نے کہا شاید میں نے پیغام دیا یہاں پر. پہلا کیا تھا؟ دکھ سہنے سے پہلے, بیفور اس سفر. دکھ سہنے سے پہلے کیا ہوا, اور نمبر 2 دکھ سہنے کے دوران کیا ہوا. میرا مطلب سلیپ سے ہے, دورانیہ ہے کہ نہیں. جب وہ سلیپ پر لٹکا ہوا تھا 6 گھنٹے لٹکا رہا, صبح 3 سے 9 بجے تک, پتہ نہیں میں ٹائم بھولا, تو جتنا دیر وہ سلیپ پہ رہا کچھ ہوا, بڑا کام ہوا. زمینی ظاہری نشانیاں ظاہر ہوئیں. متی 27 باب اس کی 50 سے 54 آئے تک لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا, ظاہری نشان. اور نمبر 2 ہے زمین لرزتی. That's the power of his resurrection. That's the power of the cross. زمین لرز جاتی. اور پھر تیسری بات ہے قبریں کھل گئیں. میری اور آپ کی بھی کھلی ہو گئی نا, زندہ ہو گئے تھے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سب سے مردہ تھے. بعض اوقات ہم زندہ کہلاتے ہیں لیکن ہیں مردہ. یہ مکاشفہ کی کتاب میں. تو پھر ہے قبریں کھل گئی اور مقدسوں کے بدن جو مر گئے تھے زندہ ہو گئے, وہ شہر میں دکھائی دیے. سو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. اور پھر 5ویں بات ہے زبردست, وہ جو صوبے دار تھا کراس کے پاس, سلیپ کے پاس, وہ سارا معاجزہ دیکھ کر, بھونچال دیکھ کر, اور پردے کو پھٹتے دیکھ کر, یا مسیح کے ان اثرات کو دیکھ کر کیا چلا اٹھا, بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. رومی حکومت بھی لرز گئی. یہ رومی حکومت کا نمائندہ تھا. یہودی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ کچھ ہو جائے گا, لیکن ہوا. اور پھر ایماندار بھی, ان کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے کیا ہوا, وہ بھی ہل گئے. تو خیر ہم واپس آئیں گے قوت پر. لیکن خدا یسوع نے کیا حکم دیا انہیں 4 آیت میں, یروشلم سے باہر نہ جانا. اب یروشلم کیا, میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں تحقیق کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا اس بائبل کی کتاب میں سے جو ڈکشنری ہے اس کی, تو اس میں کئی باتیں لکھی ہیں, اس کے نام دیے ہوئے ہیں. شروع میں اس کا نام فرق تھا, اورشلم تھا. جو پہلا نام تھا اس کا اورشلم, یروشلم نہیں تھا. اس کا مطلب بھی ہے سلامتی کا شہر. ایک اور نام جو بعد میں دیے گا جب دور نے اس کو پتہ کر لیا, خداوند کا شہر. پھر اسی مناسبت سے اسے داؤد کا شہر کہا گیا, کیونکہ وہاں پر داؤد کے کیا ہیں جی, تخت. لیکن اس کی ایک اور اہمیت اس کی بڑھ گئی یروشلم کی. وہ کیسے؟ ہیکل وہاں پر تھے, تعمیر. ہیکل میں کیا تھا, سونا چاندی صرف نہیں تھا, وہ قیمتی پتھر لگے ہوئے نہیں تھے, صرف لگے ہوئے تھے, سونا بہت لگا تھا. اپنی آنٹی پڑھ رہے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا سونا وہاں پر لگا. پلرز, دیواریں, اور چیزیں, ہاں جی, ٹیبل لکڑی کے بنا کے اوپر سونا مار دیا سب. پتہ نہیں کتنا سونا سلیمان لے کے. So it was very precious, دنیاوی لحاظ سے بھی. اسی لیے جو بادشاہ حملہ کرتے تھے وہ ہیکل کو بھی توڑ پھوڑ کر سارا سونا لے جاتے تھے دولت مند بننے کے لیے. سو ہیکل دنیاوی طور پر بھی امید کرتی ہے. سنو میری بات بھائیو بہنوں, تو خدا یسوع نے کیا حکم دیا, یروشلم میں ٹھہرا مینس میری حضوری میں. جب ہیکل بن گئی اور وہ پاک ترین مکان بنا, کتنے حصے تھے, 3 صحن, پاک مکان, پاک ترین مکان. اور پاک ترین مکان کے اوپر کیا رہتا تھا, بادل کا ستون, خدا کی حضوری, شکنا لائف جسے کہتے.
وہ نشان تھا خدا کی حضوری کا. سو جب خداوند نے کہا یروشلم میں ٹھہرے رہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ اسٹے ان دا ہاؤس آف گاڈ. میں تیرے گھر کا دربار ہونا. 86 بول میں داؤد نبی کہتا ہے میں تیرے گھر کا دربار ہونا شراد کے خیموں میں بسنے سے بہتر جانتا ہوں. تسی ایویں نہیں خدا نے انہوں کیا ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا. تسی کدے دل کے موافق ہو؟ کتے اور دل لگا ہے کہ اور دل چ بڑے ہوئے ہو. ہاں جی، لیکن یہاں ہے کہ میرے دل کے موافق کون ہے؟ داؤد نبی. کیونکہ داؤد کا دل وہاں تھا. 27 بور ہے اگر یاد ہو جن کو. اب میں ساری آیتیں تو نہیں پڑھنا چاہتا، ٹائم ہے. تو 27 بور کی 4 آیت کیا داؤد کی کیا درخواست. لک ایٹ اٹ، غور کریں بہنوں بھائیو. میں بھی عبادت آ جانا، میں بھی زوم تے جانی ہے تے جانا ہے نا، یہ آسمین تے زوم تے جانی ہے. تو جانا کافی نہیں ہے. داؤد نبی کہتا ہے میں نے خدا سے ایک درخواست کی ہے. کیا؟ وہ کہتا ہے میں اسی کا طالب رہوں گا. یہ نہیں کہ ایک ادھی باری درخواست کر لی، ایک ادھی باری میں چرچ چلا گیا، ایک ادھی باری ایک میٹنگ سے آ گیا نہ. وہ کہتا ہے میں نے خدا سے درخواست کی میں اسی کا طالب بھی رہوں گا. کیا؟ کہ میں خدا کے گھر میں رہوں. کی مطلب ہے؟ منجی اتنے ڈالے؟ یہ مطلب نہیں ہے. کون منجی ڈالنے دے گا وہاں پر؟ کوئی نہیں چرپائی رکھنے دے گا. لیکن مطلب کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں جانا. دو باتیں ہیں نا، وہاں پر ہے یروشلم سے باہر نہ جانا. اور کیا کرنا؟ دوسرا جو لفظ ہے انگلش میں ہے ویٹ، جس کا مطلب ہے ٹھہرے رہو. بعض اس کے لیے یہ لفظ ٹیری استعمال کرتے ہیں، TERRY. ٹیری مینس ٹھہرے رہنا، انتظار کرنا. وہاں پر لفظ آیا انتظار کرنا. ہاں جی، جب آپ دعا کرتے ہو انتظار کرتے ہو، جواب کا کہ چھیتی نہ دیا ہے دعا نہیں سنی گئی میری، تو ٹھہرے رہو نا، مانگتے رہو نا، کہتے رہو نا. رام یسو نے بتایا نہیں مجھے، آپ کو نہیں سکھایا اس بیوہ کی کہانی میں جو اس قاضی کے پاس بار بار آتی تھی درخواست لے کے آتی تھی بیچاری. تو خدا تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ بے انصاف قاضی اس کی سننے کو تیار ہو جائے تو خدا یسوع نے کہا تمہارا آسمانی باپ تو رحم دل ہے نا، وہ کیوں نہ سنے گا. سو وی نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس. سو پہلی بات ہے یروشلم کو یاد رکھیں. خدا نے کہا کہاں ٹھہرنا ہے؟ یروشلم میں، خدا کی حضوری میں، ہیکل میں ٹھہرنا ہے، اس کے قدموں میں آنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں آ کے انتظار کرنا ہے. جب آپ آگے جاتے ہیں نا 12 سے 14 کو پڑھتے اسی پہلے باب کی، تو شاگردوں کے بارے میں کچھ کہا گیا. لکھا وہ یروشلم کو لوٹے. حکم ملا 4 آیت میں، تابع داری ہوئی 12 آیت سے 14 میں. کہاں لوٹے؟ یروشلم کو. پہلی بات انہوں نے تابع داری کی. بھائیو بہنوں، خدا کے کلام کو سننا ایک بات، اس کی تابع داری کرنا دوسری بات ہے. آپ اور میں بھی کلام کو سنتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں، لیکن ہم اکثر تابع داری نہیں کرتے. شاید خدا نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے حکم دیا کہ یہ کرنا، لیکن آپ نے کیا نہیں، آپ نے ٹال دیا اس کو یونا نبی کی طرح اور ہی باتوں میں چلے گئے. لیکن انہوں نے تابع داری کی. دے ریٹرن، انگلش کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، دے ریٹرن ٹو جیروشلم. یروشلم کو لوٹے. اس نے کہا تھا نا یروشلم سے باہر نہ جانا، وہ آئے یروشلم میں. نمبر 1. نمبر 2 کیا تھا؟ دیکھا وہ بالا خانے پہ چڑھے. بالا خانہ اب کس بات کو پیش کر دوں؟ وہاں تو ان کی رہائش تھی نا، وہ 12 شاگرد وہیں رہتے تھے اس گھر میں. بالا خانے پہ نہیں، صرف ایک ہی کمرے میں وہ گھر تھا جس کے اوپر بالا خانہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر گئے. کیا کیا انہوں نے؟ نمبر 1، سن رہے ہو کہ نہیں؟ سو گے ہو؟ نمبر 1 کیا تھا؟ انہوں نے دعا کی. وہ سب کے ساتھ مل کر دعا میں مشغول ہوئے. اے لفظ کہی، ہاں
دعا میں مشغول ہوئے، 14 آیت کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ آپ کو ملے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے، لکھا ہے وہ مشغول ہوئے. مشغول کا لفظ کیا مطلب بتاتا ہے مجھے؟ لگے رہے. آپ کو پتا وہ عید پینتیکوسٹ میں اور اس ٹائم میں کتنا فرق تھا؟ 10 دن. So for 10 days they continue to pray. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں مطلب کہ میں تو تسی 10 دن ہی ہوئی یہ دعا ہی کریے یا 2 دن کریے. اب کئی بھائی ہیں جو خدمت پہ آتے ہیں یا آئے ہیں پہلے بھی، وہ کتنی دیر دعا کرتے رہتے ہیں. کئی 40 دن تک کرتے ہیں، کئی 21 دن تک کرتے ہیں، کئی 7 دن کے لیے کر لیتے ہیں. وہ ہے کہ ایک لحاظ سے وہ ٹھہر. مقصد کیا ہے؟ ٹو ویٹ آن دا لارڈ، خدا کا انتظار کرنا. اگر آپ کو یاد ہو بور 130 وہاں پر آخری آیت کیا ہے؟ جی میں پہلے والا دیکھدا فجر دی راہ، میں بھی اس تو ودیک تکدا تینوں خدا. بھائیو بہنوں، دعا کرنا ایک بات ہے لیکن انتظار کرنا دوسری بات ہے. انہوں نے دعا بھی کی اور دعا میں لگے رہے. پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا تھا؟ قوت آئی کہ نہیں؟ They received the power of the Holy Spirit. لکھا ہے اس وعدے کے منتظر ہو. کیا وعدہ تھا؟ یوئل کی کتاب میں 2 باب میں 28 اور 29 آیت میں وہاں پر وعدہ ہے خدا کا کہ آخری دنوں میں کیا کروں گا؟ اپنی روح کو ہر فرد بشر پر on every flesh I will pour out my spirit. ہر بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا. وہ غریب ہو، امیر ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، آدمی ہو، عورت ہو. I will pour out my spirit. امیر یا غریب کی کوئی امتیاز نہیں ہوگی. پہلے تو نبیوں پر ہی روح کچھ نازل ہوتا تھا نا، پرانے نامے میں، یا خاص لوگوں پر یا بادشاہوں پر. لیکن وہ اب کہتا ہے، خدا کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ نہیں. The time is coming when I will pour out my spirit upon every flesh, every man and woman. ہر انسان پر جو چاہے. ہاں جی، اس بات کو دھیان کریں جو میں کہہ رہا ہوں. جو چاہے. کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا جب تم برے ہو کر، ہاں جی، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو کیا نہیں دے گا؟ روح کچھ نہیں. کیوں نہیں دے گا؟ اگر ہم مانگیں گے تو یہ ٹھہرے کس لیے؟ تاکہ قوت کا لباس ملے. ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. So پہلی بات، they returned to Jerusalem, they prayed and continued to pray. اور 2 بار میں ہم پڑھتے ہیں خدا کا پاک نازل ہوا، قوت سے بھر گئے، یہاں بھی بھر گئے. پاک روح کی معموری ان کے اندر آئی. نتیجہ دیکھا؟ پطرس 2 بار میں اس کو دیکھتے. اس کے بعد وہ فوراً لکھا ہے کھڑا ہوا اور اس نے کلام دیا، اس نے پیغام دیا. کتنے لوگ ایمان لائے؟ یکدم 3000. پڑھ بندہ، مچھیاں پھڑنے والا، یہی تھا نا. کوئی اس کے پاس ڈگری تو نہیں تھی، ڈاکٹر آف ڈیوینٹی تو نہیں تھا. یہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. غلام یسوع نے سے کہا آجا، میں تجھے، تو آدمیوں کا شکار کیا گیا، تو مچھلیاں پکڑنا اور میں تجھے آدمیوں کو پکڑنے والا بناؤں گا. ہوا کہ نہیں؟ جال سوٹے والے، ایک ہی جال میں 3000 مچھلیاں آ گئی. خدا یہ کرتا ہے. یہ خدا کی قوت تھی کہ نہیں؟ یہ پطرس کا کمال نہیں تھا، یہ کسی انسان کا کمال نہیں تھا. It was the outcome of that power which fell upon them. اور صرف پطرس ہی نہیں بھر گیا تھا، جتنے ایماندار وہاں پر. کلام کہتا ہے وہ سب کے سب پاک روح سے بھر گئے. اور 4 باب مارک کی کتاب کو 31 آیت میں اور بھی اس کی تائید کی گئی ہے. اور وہاں پر کیا ہے؟ اور جب دعا کر چکے تو جس مکان میں تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح کو سے بھر گئے. اور کیا کرنے لگے؟ لڑائی کرنے لگے، روٹیاں کھانے لگے. لیکن وہ دلیری سے خدا کا کلام سنانے لگے.
جب قوت آئے گی، خدا کی قوت آئے گی، جب روح القدس آئے گا، کیا بخشے گا؟ دلیری. پترس یہی تھا نا بزدل جسے ہم کہتے ہیں، اب وہ دلیر ہو گیا، جرأت آ گئی. میں اور آپ کمزور ہیں، انسان ہیں، انسانوں سے ڈر جاتے ہیں، حکومت سے ڈر جاتے ہیں، ستانے والوں سے ڈر جاتے ہیں. ہاں انسان ہے، لیکن جب خدا کا پاک میرے اور آپ کے اندر آتا ہے، کسی بھی انسان کے اندر، دے بیکم بولڈ، کرج آتی ہے، دلیری آتی، جرأت آتی، تو خدا قوت دیتا ہے. ہاں جی، اسی لیے پالوس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا کہ نہیں؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے گمیلیل کے قدموں میں رہ کر تعلیم پائی ہے. ہاں جی، سرگرم تھا، پابند شریعت تھا، اس نے تعلیم حاصل کی تھی، اعلیٰ مذہبی تعلیم، شریعت کے بارے میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا. وہ فریسیوں کا فریسی تھا، جس کا مطلب ہے نہایت ہی عالم آدمی. لیکن اس کے باوجود وہ خداوند کی قوت کا طالب تھا. کلسیوں کے خط میں اس کا پہلا باب اور اس کی 27 سے 30 آیت میں پولس رسول خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، میں اس کی اس قوت کے موافق، غور سے سنو بہنوں بھائی، میں اس کی اس قوت کے موافق جان فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے، جیسا کہ وہ وسیم گا رہا تھا، رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. اگر ہم اس کی قوت کے طالب ہوں گے، اگر اس کی طرف دیکھیں گے، اس کے پاس آئیں گے، تابع داری کریں گے، تو پھر کچھ ہوگا، دھماکے ہوں گے. پتہ کیا ہوا تھا؟ 4 باتیں ہوئیں. ہمارے کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا، 4 باتیں کلیسیا کے تعلق سے بیان کی گئی. نمبر 1، کلیسیا کا شمار بڑھتا ہے، تعداد میں لوگ زیادہ ہوتے گئے جہاں خدا کا روح کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ سچے کلام کی جب منادی کی جائے گی، جب معجزات ہوں گے، جب لوگ شفا پائیں گے، تو کیا خیال ہے، تعداد بڑھے گی یا نہیں؟ بڑھے گی. میں نے اپنے تجربے سے دیکھا، جنوب آباد میں، لاہور میں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں، 80 سے 450 لوگ ہو گئے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ جب ہم خداوند کی قوت کے تحت کام کرتے ہیں، there will be increase، بڑھتی ہوگی. خداوند نے برکت دی تھی نا، بڑھو اور پھلو، زمین کو معمول و معقوم کرو. آپ کے وسیلے بھی خدا ایسا ہی کر سکتا ہے. کیونکہ اس کے 3 کام ہیں. نمبر 1، وہ پھل پیدا کرتا ہے کہ غلطیوں کا خط، روح کا پھل، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، ایمانداری، پرہیز، ایسی باتیں. نمبر 2، نعمتیں، 1 کرنتھیوں 12 باب. ہاں جی، یہ خدا کا پاک روح ہے جو سب نعمتیں کیا کرتا ہے، بانٹتا ہے. اور نمبر 3، وہ قوت پاتا ہے. یہ نہ زور سے، نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے خدا فرماتا ہے. آج کا کلام کیا ہے؟ تو یہ جو میں نے شروع میں کہا لفظ استعمال کیا تھا میں نے، دکھ سہنے کے بعد، خداوند کہہ رہا ہے ان کو کہ کام ختم نہیں ہو گیا. جو میں نے کہا تھا نا تمام ہوا. اپنے بارے میں یسوع کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کام جو خدا تو نے مجھے دیا نجات کے کام کو، I have completed that, I have fulfilled that. میں نے اس کو کام کیا ہے، لیکن آگے خوشخبری کا کام تو کیا بڑھنا تھا، پھیلنا تھا. وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے، وہ سب ایمانداروں نے مل کے کرنا ہے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. سو آج کا کلام کیا ہے؟ یروشلم سے الگ نہ ہونا، دعا کرنا نہ چھوڑنا، خدا کی حضوری سے الگ نہ ہونا، کنٹینیو ٹو پرے، اپنے خدا سے دعا کرتے رہنا. وہ اپنے وقت پہ آپ کو قوت اور طاقت اور زور اور حکمت اور دانائی بخشے گا. And then you will be able to preach the gospel. پھر میں اور آپ اس کی منادی کرنے کے لیے قوت پائیں گے، تگڑے ہو جائیں گے.
زور حاصل کریں گے، پھر ہم خدا ان کے کاموں کو انجام دینے کے لائق ہوں گے. سو اگر آپ میں اور چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کی گواہی دیں، منادی کریں، تو کیا چاہیے؟ قوت چاہیے. اور قوت کہاں سے ملے گی؟ خدا کی حضوری سے. کیسے ملے گی؟ دعا کرنے سے ملے گی. کاش کہ میں اور آپ بھی ان باتوں پر اس سال میں اس ایسٹر کے بعد کچھ دھیان زیادہ دیں، تو خداوند آپ کو استعمال کرے. آمین آمین.